अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और इस वक्त मैं मौजूद हूं जमशेद काजी लॉ एसोसिएट के ऑफिस में। मेरे साथ मौजूद होंगे जमशेद काजी जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। मैं इनसे बात करने वाली हूं आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से, क्योंकि ये आमिर लियाकत हुसैन के सिर्फ वकील ही नहीं रहे, इन्होंने आमिर लियाकत हुसैन के बहुत सारे केसेस देखे हैं, आमिर लियाकत के नेबर भी रहे हैं और साथ में अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं तो ये भी गलत ना होगा। तो मेरे साथ मौजूद होंगे जमशेद काजी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका किस तरह का रिलेशनशिप था सर के साथ? आमिर लियाकत साहब के साथ मेरा बहुत क्लोज था, एक अच्छे नेबर थे, अच्छे दोस्त थे और बहुत सी चीज़ें उनमें बड़ी पॉजिटिव थी, बहुत सी चीज़ें अच्छी थी उनमें। हम बड़े क्लोज थे और एक दूसरे के यानी कई मौक़ों पे एक दूसरे के काम आते थे। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा जब आपने सुनी उनकी मौत की खबर तो आपको क्या महसूस हुआ, क्योंकि आप नेबर थे और रिश्तेदारों से सबसे ज़्यादा जो करीब होते हैं, सबसे ज़्यादा किसी मुसीबत में सबसे पहले जो हाजिर होते हैं वो हमसाये होते हैं, तो आपने क्या इम्पैक्ट लिया इस खबर का? एक्चुअली जब डॉक्टर साहब इस्लामाबाद से कराची आए थे उनकी डेथ से 5-6 दिन पहले, तो मैंने उनका जो घर का जो मुलाजिम है जावेद, मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब का क्या हाल है। उसने बोला वकील साहब आपको तो पता है डॉक्टर साहब आजकल बहुत ट्रबल में, बहुत ज़्यादा परेशान है मीडिया की कुछ इश्यूज़ के ऊपर। तो मैंने कहा कि मेरा सलाम उनको दीजिएगा और बोलेगा वकील साहब सलाम दे दीजिए। तो उसने कहा मैंने डॉक्टर साहब को आपका सलाम दे दिया, लेकिन डॉक्टर साहब परेशान है। मैंने कहा ओके। तो जब उनकी डेथ हुई सुबह के टाइम को, जब मेरी वाइफ नीचे आई तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ लोग डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा। मैंने बोला अच्छा। मैं नीचे आया तो मैंने फिर उनसे पता किया कि मुझे जावेद ने और उसके जो ड्राइवर हैं और हमारे ऊपर जो इब्राहिम साहब रहते हैं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको वो गली से हम लोग एम्बुलेंस के ज़रिए हमने उनको डाला और उनको एम्बुलेंस, उनके कुछ जावेद वगैरह उनको एम्बुलेंस के ज़रिए आगा खान हॉस्पिटल लेके गए हैं। ठीक है। तो फिर जब लोग वहाँ पे जस्ट मीनवाइल वी वर स्टैंडिंग आउटसाइड एंड वी वर आल्सो डिस्कसिंग अबाउट डॉक्टर आमिर लियाकत। सो फिर हमें बाद में पता चला कि उनकी डेथ हो गई, ही इज़ नो मोर विद अस। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उनकी डेथ घर में ही हो गई थी। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो बता रहे थे कि उनकी जो डेथ थी वो घर में ही हो गई थी। ठीक है सर, कुछ न्यूज़ जो है वो इस तरह की ब्रेक हुई और तासुर ये दिया गया कि आमिर लियाकत का एक्सरे आया है जिसमें उनकी हड्डियां जो है वो टूटी हुई पाई गई हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये न्यूज़ कुछ चैनल्स ने दिखाई और कुछ जो है कुछ ने नहीं दिखाई, वजूहात क्या है प्लीज़ बताइएगा। एक्चुअली मैडम यू आर राइट कि मैंने जब उस घर को पुलिस को जब मैंने पूरी घर का एग्जामिन कराया, इंस्पेक्शन कराया, तो मुझे उसी टाइम कुछ समथिंग महसूस हो गया था, क्योंकि उस डॉक्टर के साहब के घर की तरफ स्मोक नहीं था। अच्छा। उनका कमरा नहीं था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। मीनवाइल आई वाज क्वाइट देयर और मैंने कुछ भी नहीं कहा और मैंने मीडिया को भी आके यही कहा कि उनका एक नेचुरल डेथ हुई है। लेकिन मैं जब एविडेंस के बाद मुझे भी लगता है कि उनका मर्डर हुआ है। उनका मर्डर हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, इंकशाफ कर रहे हैं कि बिल्कुल उनका मर्डर हुआ है। अब ये पुलिस का काम है उसको डिस्कवर करे हु इज इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ द मर्डर। ठीक है सर, मैं आपकी राय लेना चाहूँगी कौन इन्वॉल्व हो सकता है। आप लॉयर हैं और आप जो है वो छोटी छोटी बारीकियों को देख सकते हैं जो हम जज नहीं कर सकते, हम आवाम जज नहीं कर सकते, तो प्लीज़ बताइएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो पुलिस का काम है, मैं किसी पे भी वो नहीं करता, ब्लेम नहीं देता कि ये कौन इसमें इन्वॉल्व है कौन इसमें नहीं है, मैं क्यों किसी के बारे में। लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया बीइंग अ लॉयर, आई ऑब्ज़र्व दैट कि इनका, क्योंकि उनकी कई बूंद की हड्डी जो इनकी वो ब्रेक हो गई थी और इस तरह की सिचुएशन हुई है। ये ऐसे नहीं है, क्योंकि अभी जब बाद में जब इसको गौर व फिक्र किया और जब पुलिस की रिपोर्ट को जब उन्होंने जो एक्सरे कराया, ये सारी चीज़ें जब मैंने फैल की तो मेरे को महसूस हुआ है कि ये उनका मर्डर हुआ है। यही वजह है कि कोर्ट ने फिर उन्हें पटिशन फाइल की कि उनकी कब्र की कुशाई की जाए और वहाँ से, और वो पटिशन अलाउड हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बॉडी को पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए ताकि पता चले कि एक्चुअल सर्कमस्टांसेस क्या थे। और मेरा फिर अगेन कहना ये कि ये नेचुरल डेथ मुझे नहीं लगती, ये मर्डर हुआ है। ठीक है सर, मर्डर हुआ है तो उनकी फैमिली को भी आइडिया हुआ होगा कि इस तरह की जब सिचुएशन चल रही है तो आमिर लियाकत के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस लड़की से अगर मैं कहूँ कि वो वाबस्ता थे तो वहाँ से भी धमकी आ रही थी मारने की और ये वाली चीज़ें हो रही थी। लेकिन द थिंग इज़ कि उनकी फैमिली ने पोस्टमार्टम कराने के लिए मना कर दिया, लेकिन अब बड़ा हुक्म जारी हो चुका है कि पोस्टमार्टम होगा और आगे चीज़ें सामने आएंगी, फिर ये इंकशाफ भी होगा कि मर्डर हुआ है। तो आपको क्या लगता है चीज़ आगे किस तरह जो है वो मैस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अब तो कब्र कुशाई होने वाली है। मैडम एक तो आपको भी पता है कि डॉक्टर साहब ने बहुत पहले कहा था कि मेरी लाइफ को थ्रेट है,
ہاں یہ آپ سب کو معلوم ہے. بالکل. اور وہ کیوں کہہ رہا تھا, لیکن کسی نے اس کی اس بات کو اس کو سیریس نہیں لیا. ایکچولی وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ اس کی لائف کو سیریس تھریٹ تھے. ایون میرے گھر پہ 2-3 دفعہ پولیس بھی آئی تھی, اس نے پولیس کو بھی کال کیا, پولیس بھی آئی, لیکن مجھے بڑا وہ ہے کہ کسی نے بھی اس کی اس بات کو سیریس نہیں لیا. اب یہ پروف اس کو اپنی ڈیتھ کے بعد کرنا پڑ گیا, یعنی اس کی ڈیتھ سے ہی پتہ ہو گیا کہ اب یہ کہ بھائی اس کو سیریس تھریٹ تھی. سر آپ ان کے کلوز تھے تو انہوں نے آپ کو کوئی اشارہ دیا کہ یہ بندہ ہے یا پھر یہ کوئی پارٹی ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ کہ میرے پیچھے لگے ہیں؟ کہتے تھے یار وکیل صاحب مجھے لگ رہا ہے میرے کو کوئی چیس کر رہا ہے, مجھے کوئی وہ کر رہا ہے, مجھے کوئی میری باتوں کو, میرے گھر میں کوئی کیمرے لگا رہا ہے. مجھے کئی دفعہ کہتے, میں کہتا ڈاکٹر صاحب چھوڑیں, کوئی ایسا مسئلہ, میں آپ کے ساتھ ہوں نا. میں کہتا ڈاکٹر صاحب میں آپ کس کو بولتے ہیں وکیل صاحب آپ تو ہیں, آپ میرے گھر میں نہیں ہیں, میرے گھر کے وہ سے ہیں, لیکن میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ پریشان نہیں. لیکن وہ مجھے کہتا تھا کہ وکیل صاحب میرے کو کوئی میرے کو فالو کر رہا ہے, میری لائف کو تھریٹ ہے. اس نے کئی دفعہ مجھے کہا, اس کے اوپر اس نے میڈیا پہ کہا ہے کئی دفعہ کہ میری لائف کو تھریٹ ہے. اس نے کئی جگہ کہا ہے, پولیس آئی ہے, بریگیڈ تھانے کی پولیس آئی ہے کئی دفعہ. اس نے پولیس کو کال کر کے بلایا تھا کہ میرے گھر میں کوئی کیمرے لگا کے گیا ہے, میرے گھر میں کوئی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن کسی نے بھی اس کی بات کو وہ نہیں کیا, سب نے اس کو اوور لک کیا. ٹھیک ہے, تو اب اس کو یہ چیزیں ڈیتھ کے بعد یا ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے سر, ڈیتھ ہو چکی ہے, لیکن اب جو معاملہ ہے وہ جائیداد کی طرف آ گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعوے دار کھڑے ہو رہے ہیں اور اب دانیہ بھی جو ہے وہ دعوے دار بن کے کھڑی ہو رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جائیداد کا معاملہ دانیہ کے ہاتھوں میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بالکل نہیں جائے گا میڈم. ایک تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, میں نے ایک چینل کو کہ اس نے سوٹ فار ڈیزولیشن آف میری بائی وے آف خلا اس نے فائل کیا تھا. ہاں, اب وہ کہتی ہیں کہ رجسٹر نہیں کروایا تھا. دیکھیں بات میں, اس نے پہلے انٹینشن کی, پھر اس کے بعد ایکٹ کیا. میں پھر آپ کو بتاؤں, اس نے وہ کیس فائل کر دیا. ٹھیک ہے, وہ تو ڈاکٹر کی ڈیتھ ہوگی, یا تو وہ تو ڈاکٹر کی ڈیتھ ہوگی, اور ان کے وکیل جو تھے خورشید صاحب, انہوں نے وہاں پر اپنا شاید وکالت نامہ بھی فائل کر دیا ہے. شاید مجھے ابھی تک یہ پتہ لگا ہے. تو ایکس پارٹی کی طرف تو وہ جانا نہیں تھا. جب اس کا وکالت نامہ فائل ہو گیا, جب اس کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب از نو مور ود اس, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا سوٹ وہ ڈیزیشن آف میری بائی وے آف خلا وہ انفیکشس ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ تو انفیکشس ہو گیا, کیونکہ وہ جس کے خلاف وہ خلا لینے جا رہی تھی وہ بندہ ہی نہیں رہا. اس نے مائنڈ بنایا, اس نے وہ ایکٹ بھی کر دیا, اس نے وہ سوٹ بھی فائل کر دیا, سوٹ فار ڈیزیشن آف میری بائی وے آف خلا. پھر اس نے اپنا مائنڈ چینج کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا. میرا کہنا ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے اگر اتنا وہ تھا تو ڈاکٹر صاحب ایک سوٹ فار کنجوجر رائٹ فائل کرتے ہیں یہاں پر. اچھا, حق ازواجیت کے, میں اپنی بیوی کو بولے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو ری جوائن کریں. تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر ایسا کوئی سوٹ ہی فائل نہیں کیا. تو جب کوئی سوٹ ہی فائل نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس نے اپنی انٹینشن چینج کی کہ اب میں اپنے آپ کو یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کچھ عرصہ پہلے کانٹیکٹ کیا تھا اور کہا تھا میں آپ کو لینے آ رہا ہوں. تو یہ اب برڈن آف پروف اس کے اوپر ہے, وہ پروف کرے کہ بھائی مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا. کہ اب بات ہے کہ دیکھیں ہمارے لا میں یہ سوٹ فار ڈیزیشن آف میرج کے لیے یہ ہے کہ جب تک آپ کی ڈگری نہیں ہو جاتی وہ ایک پروسیجر ہے. بالکل, وہ ایک پروسیجر ہے. اس کو آپ ٹھیک ہے وہ ایک پروسیجر ہے, لیکن اس ٹائم جب ڈاکٹر کی ڈیتھ ہی مین وائل ہو جائے, جس کے خلاف آپ نے خلا کا سوٹ فائل کیا وہی اب مر جائے, وہ بھی خلا کا, تو وہ جب وہی اب مر جائے تو وہ ڈیفینیٹلی جس سے آپ علیحدہ ہونا چاہیے تھے وہی مر گیا, تو وہ سوٹ پھر انفیکشس ہو گیا. اس سوٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہی. ہاں, تو اب اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میں بھی اس میں ایک ہولڈر ہوں, تو وہ سوٹ فار پارٹیشن فائل کرے کہ آئی ایم ون آف دا لیگل ایئر اینڈ آئی ایم ون آف دا شیئر ہولڈر ان دی پراپرٹی وچ لیفٹ بائی ڈاکٹر عامر لیاقت. وہ اس کو یہ سوٹ فار, پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, میں اب یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اب جو ورثہ ہے ان میں ان کی بیٹی اور بیٹا ہے, تو کیا جائیداد کا پورا حصہ ان کے حق میں جائے گا؟ ڈیفینیٹلی. اب 2 بیٹی ہے, ایک بیٹا ہے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے, تو ڈیفینیٹلی اب یہ 2 ہی اس کی لیگل ایئر ہیں اور وہی رائٹ رکھتے ہیں کہ اس کو کلیم کریں. ٹھیک ہے سر, اب دانیہ کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک کیس فائل ہو چکا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نے ایک کیس فائل کیا ہے ان کے خلاف جو انہوں نے ویڈیوز وائرل کی تھیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیس کس طرف جائے گا؟ ڈیفینیٹلی آپ اگر میڈم, میں تو یسٹرڈے میں نے چینل کو انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ ایک ڈاکٹر کے خلاف اس کو ڈیفیم کیا گیا ہے. بالکل, اس کی رپورٹ کوئی بھی فائل کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل فگر تھا, پاکستان کا ایک بڑا فگر تھا. بالکل, وہ ایک بڑا سیلیبریٹیز تھا, اور کئی اس کے لو ون ہیں جو یہ کیس فائل کر سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ اس کی بیوی بچے ہی فائل کریں, کیونکہ کوئی بھی سوٹ اس کے خلاف وہ سوٹ فائل کر سکتا ہے, کوئی پٹیشن فائل کر سکتا ہے. اس کو جو جتنا اس کو ڈیفیم کیا ہے اور جتنی اس کی ریپو خراب کی ہے, ایک بندہ اتنا ٹاپ پر
اور اس کو آپ نے ایسی ویڈیو وائرل کی جو اس کی ڈیتھ کی وجہ بن گئی, اور آپ نے اس کو بالکل نیکڈ کر دیا, اس کی انٹرنل لائف کو آپ نے ڈسٹرب کر دیا. اس کو یہ نہیں تھا, اس کو یہ فیل تھا کہ یار میں اپنے بیوی بچوں کے, اپنے بچوں کے سامنے میں کیسے جاؤں گا, میں ان کو کیسے منہ دکھاؤں گا. آپ اس کی ویڈیو آپ خود چیک کریں, وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا میں. تو آپ نے تو اس کو کہیں کہ چھوڑا ہی نہیں ہے. دانیہ نے جو بھی کچھ کیا یہ بہت خطرناک ہے, بہت ڈینجرس ہے. آپ سمجھ لو کہ یہ ایک مرڈر کیا اس نے, بالکل مرڈر کیا, یہ مرڈر کیا عزت کا مرڈر کیا. اس کو جب آپ جب بندے کی عزت کا مرڈر کر دو گے تو اس کے پاس 2 ہی چاہتے, یا تو وہ اس سے باہر نکلے یا تو وہ اپنے آپ کو مار لے. تو وہ اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا تھا, اس نے اپنے آپ کو مار لیا. تو لہٰذا وہ اتنا وائرل ہو گیا کہ لوگ بھی اس کے اوپر اتنے کمنٹس پیش کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈیسائیڈڈ ہو گیا, وہ بڑا ہرٹ ہو گیا. ٹھیک ہے سر, آپ ان کے نیبر رہے ہیں, آپ اسی محلے میں رہتے ہیں جہاں عامر لیاقت رہے ہیں, تو کہا یہ جا رہا تھا پہلے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے دھواں بھرا, جنریٹر چلا, کہانی کو دوسرا رنگ دیا گیا. لیکن جب ایکس رے آیا تو ہم نے کہانی دوسری طرف جاتے ہوئے دیکھی. سر یہ رنگ کیوں دیا جا رہا تھا کہ کمرے میں دھواں بھر گیا اور یہ ساری چیزیں ہوئی؟ دیکھیں میڈم, سنس مارننگ سے لائٹ نہیں تھی, ان کے ایک جنریٹر تھا لیکن وہ جنریٹر باہر تھا. ڈاکٹر صاحب کا روم اندر ہے, اندر کی طرف. اس کا جو دھواں اس کا جو سموک آ رہا تھا وہ باہر آ رہا تھا. جب میں اندر گیا, جب میں نے پولیس کو انسپیکشن کیا تو مجھے وہاں تک تو محسوس ہی نہیں ہوا. تو لوگوں نے جھوٹ کیوں کہا جو وہاں موجود تھے؟ دیکھیں میڈم, لوگوں کو آپ چھوڑیں, ہاں ہمیں تو یہ دیکھنا ہے, میں ایویڈنس کو دیکھنا ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ڈاکٹر کا مرڈر ہے, اور بہت اچھا کیا کہ جس شخص نے کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کی اس کی قبر کے لیے, اب پولیس اس کا پوسٹ مارٹم کریں کہ اس کے اندر کون سے کرمنل لوگ انوالو ہیں. کیونکہ گلی سے ایک دروازہ ہے, کیونکہ فرنٹ سے تو وہ نہیں کوئی آیا ہوگا, جو بھی آیا ہے وہ بیک سے آیا ہے. یا بڑا انکشاف کر رہے ہیں کہ جو بھی آیا ہے گھر میں وہ پیچھے کے دروازے سے آیا. پیچھے کے دروازہ کیسے کھل گیا, میں ابھی بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں میڈم, بات سنیں, اس ٹائم میں نے پورے سرکمسٹانسز کو آبزرو نہیں کیا. جب بعد میں پولیس کی رپورٹ آئی, پھر جب بہت سی چیزیں ہوئی, تو اس کے بعد وہ اب میرا مائنڈ اس طرف جا رہا ہے کہ واقعی میں یہ مرڈر ہے. پولیس صحیح کہہ رہی ہے, یہ مرڈر ہے. ایک مرڈر میں ایک آدمی کی یہاں کی ہڈی ٹوٹ جانا, کئی ہڈیاں اس کی بریک ہو جانا, یہ تو چیزیں بتا رہی ہے کہ اس کو اگر اسموک ہوتا تو وہ اس طرح نہیں وہ مرتا. ٹھیک ہے, جس طرح وہ بتا رہے ہیں ایسے نہیں مرتا. کیونکہ میں اپنی چیزیں اس لیے چینج کر کے بتا رہا ہوں کہ میں نے اب سرکمسٹانشل ایویڈنس کو آبزرو کیا میں نے. اچھا, کہ میں نے بڑا غور و فکر کیا کہ واقعی میں روز اس جگہ سے میں جا رہا ہوتا ہوں, مجھے محسوس ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے جب دوبارہ اندر گیا تو مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ جو اسموک ہے وہ بیک سائڈ پہ جا رہا ہے, کیونکہ اسموک یوں آ رہا تھا, باہر کی طرف آ رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ بیک نہیں جا رہا. تو ڈاکٹر کے کمرے میں ایئر کنڈیشن چل رہے تھے, پنکھے بھی چل رہے تھے. ٹھیک ہے سر, میں ایک سوشل آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جب عامر لیاقت کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی بیویوں کے بارے میں بڑی بات کی جا رہی تھی, بڑی چرچا ہو رہی تھی. بشرا کی بات کروں, اگر میں طوبہ کی بات کروں, ہانیہ اور پھر دانیہ کی بات کروں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پوری سب کو میلا کرنا اس میں ضروری ہے؟ ایکچولی میڈم, میں ان کی جو فرسٹ وائف تھی نا, کیا نام تھا ان کا, بشرا, وہ فرسٹ ٹائم میرے گھر پہ آئی تھی. وہ بھی اس لیے آئی تھی کہ نیچے جس دن ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ بھی ہم ان کو لے کے آئے تھے, کیونکہ نیچے جگہ بیٹھنے کی نہیں تھی. اچھا, اور اوپر میرا گھر تھا, اور وہ میرے بھی گھر میں رینوویشن ہو رہی تھی. میں ان کو لے کے آئے, مائی وہاں پر ہمارے سین میں بیٹھی, اور پھر ان کا ڈرائیور بھی ساتھ تھا, اور میں تھا, اور ایک اور ان کی انہیں کی کوئی کلیگ تھی, اور ان کی بیٹی بھی تھی. بیٹی بھی تھی. بس ان سے یہ انہوں نے وہ اس سے ڈرائیور سے بات کی, کیا ہوا, اس نے بھی ساری سچویشن کو بتائی. اس کے 10-15 منٹ کے بعد وہ میرے گھر سے چلے گئی. یہ میری ان سے فرسٹ ٹائم میٹنگ تھی. اچھا, میں نے انہیں فرسٹ ٹائم دیکھی. ہاں, بات جہاں کہ آپ نے طوبہ کی, طوبہ میرے بالکل سامنے رہتی تھی, میری کئی دفعہ ان سے بات چیت ہو چکی تھی. بڑی اچھی لڑکی ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں ان کے بارے میں کیوں ایسے, اچھا لوگ میں نے پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے بولتے ہیں آپ اس کو بڑا وہ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کیوں جھوٹ بولوں؟ بالکل, مجھے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. میں کیوں کسی کے بارے میں غلط بات کروں؟ جب میں نے اس کو دیکھا اتنا اچھا ہے, اتنا پازیٹیو میں نے اس کو دیکھا ہے, اتنا پولائٹ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ بڑا پولائٹلی چل رہی ہوتی تھی, اور وہ آ رہی ہو رہی تھی, وہ جا رہی ہوتی تھی, میرے ان سے ملاقات ہوتی تھی. ایک دفعہ تو میرے گھر میں بھی ان سے سلام دعا ہوئی ہے. ایسا نہیں, پھر ایک دفعہ اس نے دروازہ نوک کر کے مجھے باہر بھی بلایا, باقی صاحب ایک کیس کے اوپر ڈسکس تھا. تو بڑی اچھی ایسی میں, اور باقی جو تیسری وائف تھی ان سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد نیچے چلے گئے تھے جہاں پر بھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس ٹائم وہ میرے ساتھ رہتے تھے, جو سامنے والے میرے گھر کے وہاں رہتے تھے, تو وہاں بھی تو بس ہوئی تھی. باقی جو ایک لڑکی تھی, مجھے اس کا ہانیہ, اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک دن فون کیا, بولا وکیل صاحب ایکسپریس سے, وکیل صاحب آپ لوگوں کو بتائیں میں اچھا انسان ہوں, لوگ آپ کی بات مانتے ہیں, لوگ آپ کو سنتے ہیں,
آپ اچھے ہیں اور میں آپ کو جیسا جانتا ہوں, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا سب سے بہترین حل ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں, آپ اس کے کسی ایکٹ کو کاؤنٹر مت کریں, کیونکہ جب آپ کاؤنٹر کریں گے تو آپ کو ہر چیز کی جسٹیفیکیشن بالکل دینی پڑے. آپ نے ہانیہ کا نام لیا تو میں ہانیہ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. ہانیہ نکاح نامے کا دعویٰ کرتے رہی لیکن عامر لیاقت حسین کی جانب سے نہیں کیا گیا, صاف کہتے رہے یہ جھوٹی ہے یہ جھوٹی ہے. تو کیا وہ جھوٹی تھی, ایسا کچھ نہیں تھا؟ دیکھیں میڈم, بات یہ نا کہ میرج جو ہے نا وہ ایک ریسیپروکل کانٹریکٹ ہے, ہاں دونوں پارٹیوں کی طرف دونوں کی, سے, ٹھیک ہے, یہ ایک اکارڈنگ لا ہے. بالکل. جب ایک ڈاکٹر صاحب اس کو ڈینائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شی از ناٹ وائف ٹو ڈاکٹر عامر لیاقت. ایک سمپل سی چیز ہے, بالکل. یا تو وہ اتنی تھی تو وہ کوئی وٹنس پے کرتی, ہاں کوئی جس میں اس میں وٹنس بھی نکاح نامہ میں مینشن ہے ان کو پے کرتی, ان کو سامنے لے کے آتی. جب وہ ان کو سامنے لے کے نہیں آئے تو اس کا مطلب اس کے پاس کورٹ بھی تھا, وہ کورٹ میں بھی کیس فائل کر سکتی تھی کہ میں یہ, لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کا مطلب کہ میڈم یہ ایک پری پلان گیم تھا, آپ کو ڈاکٹر کو ڈیفیم کرنے کو جو انہوں نے کیا, اس ڈیفیم کے چکر میں وہ اپنی جان سے گیا. اور اس کا اس جان سے رول جو سب سے بڑا ہے وہ تھرڈ اس کی وائف کا ہے, دانیہ کا, جس نے اینڈ کر دیا. وہ تو تھی, وہ تو شور شرابہ کری تھی, یہ اس کو پوائزن دے رہی تھی ڈاکٹر کو. اور پوائزن دینے کے میں کہتا ہوں اس کو شامل, اس کو انکوائر کیا جائے کہ یہ کہیں اس کے مرڈر میں نہ ہو. صحیح ہے سر. آپ نے پوائزن دینے کی بات کی تو میں یہاں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گی, ہم نے ویڈیوز میں دیکھا جس طرح نشے کا استعمال ہو رہا تھا اور آپ بہت غریبی تھے, تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ میڈم میں جتنی دفعہ بھی ڈاکٹر کے گھر پہ گیا میں نے اس کو کبھی بھی نشے کی حالت میں نہیں دیکھا. اچھا, میں نے اس کو نہیں دیکھا. ہاں اگر وہ اپنے منہ سے کسی کو اس نے کہا تو وہ الگ بات, لیکن میں نے اس کو کبھی بھی نشے کی حالت میں نہیں دیکھا. دانیہ تو یہ بھی انکشاف کرتے رہی ہیں کہ مجھے نشہ کرنے پہ مجبور کرتے تھے. اب دیکھیں نا میڈم, وہ دونوں میاں بیوی ہے, اب وہ اندر کی بات وہ دونوں جانتے ہیں, میں تو نہیں جان سکتا. وہ جو دانیہ باتیں کر رہی ہے نشے کی عادت کے, اب وہ برڈن پروف اس کے اوپر ہے. اب مجھے تو میاں بیوی کے سیکرٹ کا نہیں پتا نا میڈم. بالکل. میں تو یہی بتاؤں گا, میں تو ایک دوست تھا, اس کا نیبر تھا, اس کے 2-4 کیسز کو لک آفٹر کر رہا تھا, یہ میں جانتا ہوں. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ نشہ نہیں کرتے؟ میرے سامنے تو اس نے کبھی بھی نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا وہ نہیں کرتا تھا, میں کہتا ہوں کہ میرے سامنے اس نے کبھی بھی نہیں کیا. کہ میں کیوں اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا, میں اس کو کیوں ایسا بولوں جب اس نے میرے سامنے کبھی نشہ ہی نہیں کیا. میں نے کبھی اس کے جتنی دفعہ میں اس کے گھر پہ گیا میں نے کبھی بھی اس کو ایسی چیزیں میں نہیں دیکھا, تو میں نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ مجھ سے پکڑ کرے گا کہ میں کیوں اس کے بارے میں ایسی بات. بالکل بالکل. جمشید صاحب, اب میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی, مجھے یہ بتائیے گا, ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرڈر ہوا ہے اور جو ہمیں ثبوت ملتے ہیں وہ بھی اس حوالے سے ملتے ہیں کہ مرڈر ہوا ہے, لیکن ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس کی جانب سے ہوا ہے, کس نے یہ جو ہے وہ جرم کیا ہے. اگر کوئی پیچھے اثر و رسوخ کا معاملہ رہا تو یہ معاملہ کیسے آگے جائے گا؟ اور دوسری بات, ہماری ینگسٹرس کو آپ کیا میسج دیں گے؟ آپ نے جب دیکھا کہ جو ویڈیوز وائرل ہوئی اس کے بعد کس طرح عامر لیاقت کی عزت کی دھجیاں اگر میں کہوں اڑائی گئی سوشل میڈیا پہ, کیا القابات یوز کیے گئے, کس طرح انہیں برے الفاظوں سے نوازا گیا, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میڈم جن کو جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کا مرڈر نہیں ہوا, میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں کہ میں سرکمسٹانسز کو آبزرو کر کے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. بالکل. کیونکہ اگر کوئی بھی ایک ایسا میری طرح کوئی بھی ایک وکیل ہوگا جب وہ اندر جائے گا اور جب وہ گھر کو دیکھے گا, ساری جب وہ سچویشن کو آبزرو کرے گا تو وہ بھی یہی اسٹیٹمنٹ دے گا. میں نہیں دے رہا, یہ پولیس بھی دے رہی. اب پولیس کا کام ہے کہ ان کلپرٹ کو پکڑے, ان کرمنل کو پکڑیں جو بیہائنڈ آف دا سین ہے. بالکل. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں جو بھی کچھ ہوا وہ گلی سے ہوا ہے. ابھی پولیس کا کام ہے. اب پولیس نے, آپ مجھے بتائیں نا, کورٹ نے کیوں اتنی, وہ ایک بندے نے پٹیشن فائل کی اور کورٹ نے اس کو الاؤ کس طرح, اسی لیے کیا کہ تاکہ اس کی باڈی کا پوسٹ مارٹم ہو جائے. ابھی ان کے موبائل ریکارڈ اور لیپ ٹاپس بھی جو ہے وہ ضبط کر لیے گئے ہیں, ان کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. بالکل میڈم, یہ تھنگس آئی تھنک آئی ایم جسٹ سے رسک اس پر لیکویٹس مین کہ تھنگ اسپیک اٹسیلف, چیزیں خود بولے گی بات میں. بالکل. میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا, میں اس لیے نہیں لیتا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا, لیکن میں سرکمسٹانسز کو آبزرو کر کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس کا مرڈر ہے. کورٹ پولیس کو چاہیے کہ اس کو انکوائر کرے, پراپر انکوائر کرے. نو کہ پولیس کے ایس ایچ او ہیں خالد صاحب جو بریگیڈیئر, وہ اس میں بڑی محنت کر رہا ہے. میں نے خود اس بندے کو دیکھا ہے محنت کرتے ہوئے, اور رات دن یہاں پر آ کے سب لوگوں سے وہ بات چیت کر رہا ہے, اس کو آبزرو کر رہا ہے. اس کی ٹیم بڑی اچھا کام کر رہی, تو یہ اس کو پولیس کو چاہیے کہ اس کو بڑا ایز سون ایز پاسبل اس کو کنکلوڈ کریں تاکہ سب لوگوں کو پتہ لگے. اور جو تیسرا کوشچن جو آپ کا تھا کہ جو ینگسٹر کے, میرا صرف کہنے کا مطلب ہے آپ کسی کے بھی بارے میں نا
بجائے اس کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے آپ فوراً ریمارکس مت پاس کریں. بالکل. کیونکہ یہ ریمارکس آپ کے تو ریمارکس ہو جاتے ہیں, کسی کی جان چلی جاتی ہے. اور یہ ہوا ہمارے سامنے ہوا. ہم نے اس کو اتنا, ہم سب اس میں بھی شامل ہوں, اس نے مجھے اتنے سارے ٹیکسٹ کیے کہ میں ہی اس کو اوکے کروں, میں نے بھی نہیں کیا. مجھ سے ایک ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یار جمشید قاضی شاید میرا یہ نیبر ہے, شاید یہ مجھے اوکے کرے. میں نے بھی اس کو اوکے نہیں کیا, میں بھی اس کو اگنور کر رہا تھا. تو میں بھی اس میں شامل ہوں کہ میں نے بھی اپنے دوست کو نہیں سمجھا. تو آج میری بلڈنگ اتنی لونلی ہوگی, اتنی ویران ہوگی کہ آج ہمیں اس کی فیل ہوتی ہے. جب میں اٹھتا ہوں تو میں جب اس کی کھڑکی کی طرف دیکھتا ہوں جو میرے گھر سے آتی ہے, تو میں بولتا ہوں کہ یار تھا, یار کچھ بھی تھا, کچھ ہسل بسل تھی, لوگ آتے تھے اس کی کیونکہ وہ ایک ایم این اے بھی تھا, اس کانسٹیٹیوئنسی کے لوگ آتے تھے, رونق تھی. کبھی بڑے اچھے لوگ آ رہے تھے, جا رہے تھے. آج میری بلڈنگ میں کوئی بھی نہیں آ رہا. رونق تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رمضان ٹرانسمیشن پہ بھی لگا دیتے تھے, جہاں عامر لیاقت ہوتی تھی وہاں رونق. میں بولتا ہوں کہ اس کی جو تھرڈ وائف ہے اس کو نام معاف کیا جائے. اور یہ میں تو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اس کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے, اس کو ڈیفیم کیا گیا ہے. اس نے شکر ہے کسی نے پٹیشن فائل کر دی, کسی نے سوٹ فائل کر دیا. اب اس کے گھر والوں کو بھی آنا چاہیے. میں بھی ابھی سوچ رہا تھا کہ میں بھی فائل کروں, کیونکہ وہ ایک بڑا نامی گرامی بندہ تھا, اس کا ایک نام تھا. کوئی بھی اس کا لو ون ہے وہ فائل کر سکتا ہے. بالکل. کیونکہ اس کی ویسے اس کی جان چلے گی, عزت تو گئی, جان بھی گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پلیز کبھی بھی ایسے ریمارکس مت دیں, تھوڑا سا خیال کریں, پہلے پوری انڈرسٹینڈ کریں, پھر دیں. اب اگر دینا تو اس بندے کو بھی ذرا سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تھینک یو میڈم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تو آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے جمشید قاضی صاحب. آپ نے سنا کہ کتنی نزدیکی سے یہ عامر لیاقت حسین صاحب کو جانتے تھے, اور عامر لیاقت حسین ان کے کتنے کلوز تھے. کبھی بھی جو ہے وہ گھر آ جانا ہوتا تھا, ہر بات دل کی بات ان سے شیئر کرتے تھے. اور آپ نے دیکھا جس پیچیدگیوں کو اور جن چھوٹی چھوٹی باتوں کو انہوں نے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کروایا ہے وہ بہت اہم ہے, اور ان کا جاننا بہت اہم تھا. اور اب یہ جو ہے وہ سب سے بڑا انکشاف انہوں نے کیا ہے کہ عامر لیاقت حسین کا مرڈر ہوا ہے, اور یہ مرڈر اب ہمارے سامنے بھی آنے والا ہے, کیونکہ جو اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے وہ بہت جلد منظر عام پہ آنے والی ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو بھی مجرم ہے اس کا وہ جلد بے نقاب ہوگا. اور میرے ساتھ اس وقت موجود تھے جمشید قاضی صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, بہت اچھے لائر ہیں, اور اب جو ہے وہ ان کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف مرڈر کا کیس ہے, اور ضروری ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے ہوگا اس کو سزا دی جائے, سخت سے سخت سزا دی جائے. کیونکہ عامر لیاقت کے جو مداح ہیں وہ اب تک جو ہے وہ غم کی کیفیت میں ہے, اور اس سے باہر نہیں آ رہے, اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اور ہمارے نیکسٹ پروگرام کا انتظار کیجیے. میں آپ کے سامنے جلد حاضر ہوں گی. دیکھتے رہیے وائس آف نیشن. اللہ نے کے بعد وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.